पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत वक्त की कोशिश ये है कि बजट पास करवाने के बाद वो इन मामलात को अपने हाथ में लें। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का वोटर क्या सोच रहा है। उन हलकों में जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के गए वहाँ पर पार्टी की हालत क्या है, पार्टी का जिन पार्टियों के साथ मुकाबला होता था वो कैसे सोच रही है। जहाँ पर नून लीग मसलन पंजाब के अंदर अगर आप जाएँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, वहाँ पर हलकों की कैफियत क्या है, और जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि उन्होंने बड़ी सीटें उठाई हैं, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको अब लिए चलते हैं जीटी रोड पर। दो हलके हमने चूज़ किए हैं, जेहलम का और गुजरावाला का, जहाँ पर हम मवाजना करेंगे उन हालात का जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए बने। जेहलम के अंदर से फवाद चौधरी का नाम सबके सामने है। इस हलके से 2 सीटें कौमी असम्बली की, 3 सूबाई असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। इसका हम मवाजना करेंगे गुजरावाला से, जहाँ से PMLN ने तमाम की तमाम सीटें उठाई, 6 कौमी असम्बली की और 14 सूबाई असम्बली की। यहाँ पर वोटर की जो सोच है उसने कितनी तब्दीली को एब्जॉर्ब किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े जोम में थी 9 मई से पहले, उसकी हालत ज़ार क्या है। अगर वोटर खड़ा है इमरान खान का, जिसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ खाली खुली बात नहीं होगी, तो फिर वो वोटर क्या सोच रहा है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट तो उनकी नज़र में सारे भाग गए हैं। तो आइए चलते हैं जेहलम। जहाँ पर हम आपको बाजार का सेंटीमेंट भी बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मुकामी राजा जावर साहब हैं, जिन्होंने टिकट ना देने के ऊपर एक शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई के वाक़यात से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, वो अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं एक ऐसी पार्टी में जहाँ पर फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। वो फवाद चौधरी की आवत जावत को कैसे देखते हैं और उनकी असेसमेंट अपने हलके की सियासत और सेंटीमेंट के बारे में क्या है। PTI के अंदर इशू क्या हुआ, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, व्यूअर्स को भी बताइए इशू क्या हुआ। तलब भाई बहुत शुक्रिया, आप जेहलम तशरीफ लाए। यहाँ फवाद चौधरी ने PTI को एक लिमिटेड कंपनी बना दी डिस्ट्रिक्ट जेहलम में। अपना खानदान, अपने कजन्स, तंजीम में भी वो लोग आ गए, और दे आर नॉट वेल रेप्यूटेड पीपल इन आवर कंस्टिट्यूएंसी। मतलब क्या क्या रेप्यूट में क्या मसला क्या? देखो, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स सबसे पहले, और फिर जब आप रेडी बानों से और दुकानदारों से और मुख्तलिफ चीज़ों में आप लोगों से पैसे लेना शुरू कर दें, तो उसकी हेटेड आ गई लोग, और मैं उसकी केस खड़ा होता था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी खड़ा होता था कि ये मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ये वाली पॉलिटिक्स तो नहीं होने दूंगा। तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि मैं इस पॉलिटिक्स में से निकल जाऊं, मैं PTI की जमात में से निकल जाऊं। एंड ही वाज वेरी क्लोज टू खान, एज एवरीबॉडी नोज। और मैं तो हैरान हूं अपने उस वक्त चेयरमैन के विजन पे भी, कि आप पूरी दुनिया के लीडर हैं और एक बंदे से, ऐसे बंदे से ब्लैकमेल हो गए जिसने पूरी जमात का डिस्ट्रिक्ट जेल में बेड़ा गर्क किया। ब्लैकमेल देखना, मुझे टिकट कंफर्म होता तो क्या वजह है कि फवाद चौधरी जाके आपको क्या बेचता है कि मेरा टिकट कैंसिल होता है, और फिर देते किसको हैं। मुझे बिल्कुल तकलीफ ना होती अगर किसी वर्कर को देते जो PTI की आइडियोलॉजी पे था, उसको देते, तो मैं तो कंफर्टेबल हो जाता कि ठीक है, इट्स बीन गुड। लेकिन 3-3.5 साल हर पार्टी के इजलास में, हर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में मैं ये आवाज़ उठाता रहा कि जेहलम पर गौर करें, जेहलम की लोगों पर गौर करें कि यहाँ सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो नुकसान करने वाले थे मेरा टिकट, तो फिर मैं तो यही समझूंगा ना कि वो बिन ब्लैकमेल। अच्छा, अब फवाद चौधरी आपने बताया कि इतनी पावर उसकी, क्या उसका 4 पार्टियां पहले छोड़ के आया है, अब एक और पार्टी में, अब आप इकट्ठे बैठे हो, उसमें मैं बात करूंगा। पावर क्या थी उसकी? देखें आप, वो सियासी, हमारी सियासी जुबान में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और जितना ब्लेटेंट झूठ मीडिया पे वो बोलते हैं, इतनी शानदार कारकर्दगी तो और कोई दिखा नहीं सकता। तो यही वजह है कि ही वॉज वेरी क्लोज, और शायद जो सुनने वाले थे, जो लीडरशिप जहाँ जिस भी पार्टी से, वो वही सुनना चाहते थे जो फवाद चौधरी उनको सुनाते थे, तो इसलिए ही वॉज इन दैट पोजीशन। और देखें, उसका यहाँ इलेक्ट्रल वोट नहीं है, ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। उनके वोट तो कोई नहीं, नथिंग। उनके खानदान की बहुत बड़ी लेगेसी है, बट वो लेगेसी कैरी करता उनका कजन चौधरी फरख था, जिनके वाले साहब गवर्नर थे, जिनकी वजह से ये पॉलिटिक्स में आए। वो क्यों छोड़ गया? ही वॉज MLA फ्रॉम द सेम पार्टी, उसको कॉर्नर किया गया, उसको आपने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, वो भी सिर्फ फवाद चौधरी की वजह से छोड़ के गया।
تو وہ جب گیا تو وہ تو اپنا ووٹ اپنا دھڑا اپنے ساتھ لے گیا. اب آپ کھڑے تھے صرف پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کے پی ٹی آئی کے اسٹالورٹ سے. تو جب آپ نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی, کزن کا اصل اپنی لیگیسی لے کے دوسری طرف چلا گیا, تو ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ آپ کا جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے, جو دکھا فواد چودھری کا بھاگنا, اس کا گرنا, پھر اس کا پارٹی چھوڑنا, پھر جب پارٹی جوائن کی تو منہ پہ ہاتھ رکھنا, اس سے جو اسٹینڈنگ جو بھی تھی اس پر اثر پڑے گا. بازار میں بز کیا ہے سر؟ دیکھیں اس کا جو جس حلقے سے وہ الیکشن لڑا ہے نا, وہ پی ڈی خان کا حلقہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی عام سے عام اپنا فیلڈ رپورٹر وہاں بھیجتے ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے نا جی, یہ نفسیاتی طور پہ یہ بزدلی نہیں پسند کرتا, کیونکہ آپ جس بھی گاؤں میں جائیں گے آپ کو یہاں کوئی نہ کوئی فوجی ملے گا, کسی نہ کسی قبرستان میں, تقریباً آلموسٹ ایوری قبرستان میں ایک شہید ہوگا. اور زیادہ تر یہاں ٹیچرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر اوورسیز پاکستانی. تو جو انہوں نے جس طریقے سے چھوڑا, جیسے آپ نے خود کہا کہ چھوڑنے کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے, جس طریقے سے انہوں نے چھوڑا ہے, جس طریقے سے وہ بھاگتے نظر آئے, انہوں نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا, انہوں نے اپنی سیاسی جو اسٹینڈنگ تھی اس کو تباہ کر دی جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے. اور اس کو نہ تو اس کی وائبز آپ عام سے عام فیلڈ رپورٹر کو کہیں بھیج دیں, پورے ڈسٹرکٹ میں, جیلم شہر میں بھیج دیں, کسی چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیں, کہ اس کے اوپر لوگوں نے بالکل بہت شدید رد عمل دیا. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے لیے الیکٹرلی کوئی کسی بھی جس مرضی پارٹی سے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بندہ ووٹ ڈالے گا. اب وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی, ایک طرف انہوں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا, ساتھ ہاتھ آپ کا بھی امیج ہے بیچ میں, سیم پلیٹ فارم نا. ایکچولی بالکل ایسا ہی ہے, بٹ میرے نالج میں نہیں تھا کہ ہی از کمنگ. اچھا. یس, آئی ڈونٹ نو دیٹ. اور اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں وہاں نہ بیٹھتا. چند دن پہلے تک ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ وہ آ رہے ہیں. یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اسلام آباد کی گوسپ بتا. تو مجھے نہیں پتا تھا, دس واز ناٹ انٹو مائی نالج کہ ہی از کمنگ. کیونکہ دیکھیں میں ایک پریس کانفرنس کر کے ویلنٹائن جب پی ٹی آئی پیک پہ تھی, جب انہوں نے ٹکٹ لے لیا ہوا تھا, اور تب تو یہ 9 مئی والے واقعات تو نہیں ہوئے تھے, اور تب تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو میں تو تب پریس کانفرنس کر کے دلیری کے ساتھ چھوڑ کے آیا تھا, اور وجہ یہ لوگ تھے. تو اب میں جہاں گیا یہ پیچھے پیچھے وہاں آ گئے, تو میرے لیے بھی سرپرائز تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا, پورے میڈیا نے دیکھا, اگر آپ آ گئے ہیں تو بی کمفرٹیبل نا, بیٹھے نا سکون سے. اب اگر آپ جعلی طریقے سے منہ چھپا رہے ہیں یا آپ منہ نیچے کر کے بات کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یو ہیو ٹو فیس اٹ اگر آپ ہیں. اور اگر 9 مئی کا واقعہ میرے پاس ٹکٹ بھی ہوتا, دیکھیں میری ایک فیملی ہسٹری ہے, آئی ہیو اے فیملی بیک گراؤنڈ, ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ایک میرا آرمی بیک گراؤنڈ بھی ہے. مطلب میرے دادا وہ انڈین ملٹری اکیڈمی کے پہلے مسلمان تھے جن کو سارڈ آف آنر ملی. جی ہاں, یہ وہ دا فرسٹ مسلم کرنل ان دا ہسٹری آف پاکستان آرمی, اور ان کا یونیفارم اٹ لائز ان دا آرمی میوزیم. میرے تایا نیول چیف, سب سے بڑے میرے تایا شہید SSG کے, اور ان کو بہادری کی وجہ سے ستارہ جرت ملا. تو مجھ سے کون یہ توقع کر سکتا ہے کہ میں 9 مئی کو کنڈیم نہ کرتا, کہ میری تو اپنی فیملی لیگیسی کا اور میری فیملی انٹیگریٹی کا بھی سوال تھا. تو میں نے تو اگر میرے پاس ٹکٹ بھی ہوتا تو میں 9 مئی کے واقعے کو تو پرزور طریقے سے لازمی کنڈیم کرتا. پی ٹی آئی ناؤ یہ تمام حالات و واقعات اور شکست اور اس کے بعد اس حلقے میں ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے بطور پارٹی, یا پھر ووٹر کا ہی بتائیے. دیکھیں بطور پارٹی جو نقصان, جو بھاگ دوڑ پی ٹی آئی کی اس گھر کے پاس تھی, جو یہ کر گئے ہیں, جس میں الیکٹیبلز تھے جو افیلیٹڈ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ سنس 2008 2010, وہ تو انہوں نے سارے ختم کر دیے. جہاں تک ووٹ کا سوال ہے, ووٹ از دیئر, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ووٹ موجود ہے. اب وہ ووٹ آپ نے ٹلٹ کیسے کرنا ہے, اپنے ساتھ کیسے لگانا ہے, اٹ از یٹ ٹو بی سین, لیکن ووٹ تو موجود ہے. اور کینڈیڈیٹ مل جائے جس کے حالات, دیکھیں کینڈیڈیٹس تو آپ کو پیپلز پارٹی بھی جہاں مرضی پنجاب میں, حالانکہ وہ اسٹینڈنگز نہیں ہے اس کی, لیکن وہ چاہے گی تو اس کو بھی ہر جگہ کینڈیڈیٹ تو مل جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جیلم نے بہت محنت کے ساتھ, اور اس کے اوپر بڑی تھاٹ پروسیس ہوا تھا کہ رورل بیلٹ ہے, رورل بیلٹ میں آپ جو مرضی کر لیں, رورل کانسٹیٹوئنسیز میں دھڑا بندی اور برادریوں کو بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اس ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں 3 بڑی برادری ہیں, بڑی, ویسے تو بہت زیادہ برادریاں اور بھی ہیں, لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے جٹ برادری ہے, گجر برادری ہے اور راجگان برادری ہے. تو یہ تینوں بلینڈ ہوئے تھے. جٹ برادری کو MNA کی سیٹ مل گئی,
गुजर برادری کو شہر سے MPA کی سیٹ مل گئی, راجران برادری کی طرف سے میں آ گیا, اور پھر جو باقی برادریاں تھیں ان کے ساتھ جس کی بھی افیلیشن تھی وہ اکٹھے ہو کے PTI کے ووٹ کے ساتھ ہم نے نون لیگ کا قلعہ توڑا, جو بہت عرصے سے یہ قلعہ بنا ہوا تھا. اور جب یہ آپ نے توڑ دیا, اس کے بعد جب آپ نے سارے کام چھوڑ کے صرف ایک لمیٹڈ کمپنی اور اپنے گھر کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا, تو PTI کے اندر تو بہت مایوسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سیاستدانوں کے چیلنجز اپنے ہیں. الیکشن کے قریب آپ کو پتہ چلے گا کہ کینڈیڈیٹس کی جنگ کیا ہے, لیکن بازار کا سینٹیمنٹ جاننا بڑا ضروری ہے. پارٹی کے اندر جو شکست ہوئی اور جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے, اس کے اندر عوام کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کا ووٹ کدھر جائے گا؟ سر ہمارا ووٹ تو پکا عمران خان کے لیے, ہماری پوری فیملی کا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اب عمران خان کا تو فی الحال تو یہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹ وغیرہ کو سر عمران صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے نا, جیسے واپڈا کے کھمبے کو ہم اس کو بھی ووٹ دیں. وہ صرف کھمبا ہی رہ گیا نا, بندہ کتنے؟ سر وہ مثال دے رہا ہوں نا, بٹو صاحب کے دور میں. نا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ووٹ سب بندے کی پاس ہے نا, تو بندہ کیڑا ہے؟ سر جہاں بھی بندہ کھڑا ہو, کسی کو بھی کھمبے کو کہا نا عمران بھائی نے کہ یہ کھمبا ہے, ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. ٹھیک, تو ہمارے یہ نظریاتی ووٹ ہے نا. ٹھیک ہے, ہمارے کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے. الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, الیکشن نہیں نظر ہوتا. کتنے سال نہیں ہوگا آپ کے ساتھ؟ دادا یہ دیکھو میں کوئی آپ ووٹر ہیں نا, جی, اور آپ کے اپنے سینٹیمنٹ ہے, اور وہ 100 بسم اللہ آپ کے ویسے مجھے ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ٹھیک, اگر ہوئے تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی. نہیں ہوں گے, چلو ٹھیک ہے, حیرت یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں جی ذرا فواد چودھری صاحب کے بارے میں بتائیں. وہ ابھی میں نے ان سے بات کی, وہ کہتے ہیں جی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں ووٹ دیں. چودھری صاحب اب نہیں ہے. چودھری صاحب تو نمائندے تھے صرف اپنے حلقے کے نہیں, جب اپنے پیک پہ تھے سارے جیل میں PTI کے. کیا جو انہوں نے کیا ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ سر دیکھا جائے فواد چودھری کی بات کی جائے تو ایک نعرہ لگایا گیا تھا تحریک انصاف میں انٹر ہوتے ہی کہ نظریاتی کارکن ہیں, اور جو خان صاحب کا بیانیہ ہے اس پہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. خان صاحب انصاف کی بات کرتے ہیں, اسی پہ ہم کھڑے ہیں. پھر ہوا اس طرح کہ فواد چودھری صاحب کی انٹری آئی, اس کے بعد یہاں پہ چودھری زاہد اختر جو ضلعی صدر ہیں, بعد میں وہ شمالی پنجاب میں چلے گئے. ان کے ساتھ چودھری ثقلین تھا جن کی ابھی دوبارہ انٹری ہوئی. تو انہوں نے ایک جلسہ رکھا تھا یہاں پہ ہاکی گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے. تو دوسرا جلسہ لدڑ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. اس وقت جو ابھی منارف رکن ہے چودھری فرق الطاف, جو ابھی سٹنگ MNA بھی ہیں, وہ ان کے کزن تھے. تو ان کی پہلے کوئی انٹری نہیں تھی. اچانک خان صاحب کا یہاں پہ جلسہ, وہاں پہ انٹری ہوئی. تو بجائے دینا جلسہ کرنے کے لدڑ خاندان میں لدڑ ہاؤس میں جا کے جلسہ ہوا, اور وہاں پہ بھی اچانک اعلان ہو گیا کہ جو ثابت کیا کرتا ہے, یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ جو نظریاتی کارکن یا خان صاحب کا بیانیہ نہیں تھا, یہ صرف اقتدار کی بھوک تھی. اقتدار میں رہنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ موجود رہے. یاور پہلے ساتھ تھا, وہ بھی اقتدار کے لیے یہاں پہ لاسٹ اس نے کانفرنس کی, اس میں کہا کہ خان صاحب, بلکہ چودھری زاہد نے کہا کہ آپ رانگ ہیں, خان صاحب آپ رانگ ہیں. تو جب MPS سے اتر گئے تو اس وقت بھی خان صاحب کے ساتھ نظریات نہیں ہے, یہ بھوک تھی. اور اگر نظریات ہوتا تو جہلم کی حالت آپ دیکھ لیں, وزیر رہ چکے ہیں, مشیر رہ چکے ہیں, اور جہلم میں یہ تحصیل تھی نا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, 22 سال سے زائد ہو گیا اس کو تحصیل بنے ہوئے. یہاں پہ DSP کے دفتر نہیں, یہاں پہ کچہری نہیں, یہاں پہ THQ نہیں, کوئی چیز بھی تحصیل کی یہاں پہ ہے نہیں. اور لدڑ خاندان کا یہ متعلقہ بھائی گھر ہے, فواد چودھری کا یہ بھائی گھر تھا, اور یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں دی گئی. تو کس چیز کی وہ اپنے علاقے میں ابھی بات کریں تو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. فواد کا نام آتا جائے تو کہتے ہیں ہم کسی شخصیت کو نہیں جانتے. ان کے کزن ابھی جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا, پچھلے دنوں ہی ان کو پریشرائز کیا گیا, یا کیا معاملات ہوئے وہ بھی اس بات سے منحرف ہو کے میں نے PTI چھوڑ دی. کل ضلعی صدر سے انہوں نے اس بات پہ اعلان کر دیا کہ میں نے PTI چھوڑ دی. تو PTI چھوڑ دی, تو PTI کا نظریات کہاں گیا؟ سر یہ تو آپ سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے کہ وہ کس طرح بھاگے ہیں. ان کو ایسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا. ترجمانی دی ہوئی تھی خان صاحب نے ان کو. یہ تو ان کی مسز بھی کہہ رہی ہے کہ حبا چودھری ہے جو, کہ فواد چودھری جو ہے عمران خان کے بغیر جنرل کونسلر بھی نہیں بن سکتا. باقی MNA MPA بننا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں بھائی صاحب, اس بارے میں بالکل کہوں گا کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس نے عوام میں جانا ہوتا ہے, اس نے اپنا ایک امیج قائم رکھنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے واٹس ایپ پہ, YouTube پہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بھاگا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. کل وہ عوام میں آئیں گے تو کس منہ سے آئیں گے کہ یہ جو ہے نا میرے مجھ سے کیا کام ہوا. لیڈر جو ہوتا ہے نا, وہ لیڈر ہوتا ہے جو حق بات کے اور ڈٹ جائے. ہم کیا کہ عادت ہے, وقت کی بات ہوتی ہے ان لوگوں کے, اور اپنا وقت کے مطابق یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. بہتر تو ان کے لیے یہی تھا, ساتھ دیتے خان صاحب کے,
बारी है उनकी अपनी ذاتی सियासत है, क्या पैदा उससे उठाता है या नुकसान उठाता है, ये उन लोगों की अपनी सियासत है। क्या वो दिलेरी थी ना, वो आगे है ना, वो दिलेरी जी इसीलिए भागे दिलेरी से ही भागे ना, बुज़दिल तो वैसे ही गिर जाता है उधर डर कर। उसे जान बचानी नहीं चाहिए, उसका काम था भी डट का मुकाबला करना। हाँ इंशाल्लाह, बाकी वो बुज़दिल आदमी है, पाकिस्तान के अच्छा आदमी है, पीटीआई के लिए बहुत बुज़दिल आदमी निकला है। ये उनका अच्छा इक़दाम नहीं था, मुकाबला करना चाहिए था उनको, जैसे वो बातें करते रहे हैं वैसे ही बात करनी चाहिए थी, भागना नहीं चाहिए था। अल्लाह तो उनको कामयाबियां दिया, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम तकीदा बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। अब हम आपको लेके जा रहे हैं चौधरी फर्रुख अल्ताफ के पास। फर्रुख साहब का सियासी डेरा बड़ा पुराना है, नस्लों से सियासत कर रहे हैं और उन्होंने इस सियासत के जरिए फवाद चौधरी की सियासत को भी जला बख्शी। अब बड़ा इशू ये है कि फवाद चौधरी जैसे लोगों के जाने के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर है वो कहाँ पे खड़ा है, और उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस तमाम पीटीआई के अंदर जो आपको तूफान नजर आता है उसको कैसे असेस कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है झेलम, इसमें जो हमारा हल्का है, इसमें इंशाल्लाह ताला जो हम PMLN है उसके वोट और जो काम डेवलपमेंट के हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ हमारी जो PMLN की जो एक वोट बैंक के अलावा भी एक जो जनरल जो एक गैर जानबदार वोट है वो भी, उसका रुझान भी इसी तरह। देखिए जी, महंगाई का जो आप बात कर रहे हैं वो तो सर्टेनली उसका एक आम आदमी से लेकर जो लोअर मिडिल क्लास के मतलब तबका जितना है वो इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो अभी पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे घी है या हमारी वीट है या आटा है, इन चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिला है। फिर आपने देखा है कि हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी एक खतरखा कमी आई है। अब इस तरह के जो मेयर्स हैं, अगर आने वाले वक्त में जो मज़ीद हम इस तरह की जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं जो हर आदमी का इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें अगर इसी तरह ये ट्रेंड रहता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मस्बत तब्दीली होगी। उसमें सर बात यह है कि जो 9 मई के बाद का जो हालात बने हैं, बुनियादी तौर पर जिस जिले में आज आप तशरीफ़ लाए हैं झेलम, ये एक खास बैकग्राउंड रखता है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक ट्रू फेस है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फौज से वाबस्ता हैं और आज से नहीं है, कई नस्ल दर नस्ल लोग आ रहे हैं। 9 मई का जो ये इंसिडेंट हुआ है उससे हमारे ओवरऑल लोगों के अंदर एक खासी बेचैनी है और लोगों ने इस चीज़ को बड़े शिद्दत के साथ महसूस किया है कि ये हमारे यहाँ इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर मिलती नहीं है। हमारे यहाँ फौज का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और ख़ास तौर पर जैसे मैंने गुजारिश की है कि हमारा ज़िला भी जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा हर गांव में हर घर में लोग जो हैं वो किसी न किसी हवाले से फौज के पेशे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, सबके लिए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा लोगों का एक अटैचमेंट है इस इदारे के साथ। देखिए यकीनन जो 9 मई का जो वाक़या है वो तो टर्निंग पॉइंट है जी। रह गया दूसरा आपका सवाल कि इससे पहले जो था, तो यकीनन उससे पहले भी जो उनका जितने भी उनके इक़दाम थे जैसे कि असेंबलियों को डिज़ोल्व करना या फिर जो नेशनल असेंबली से पहले रेजिग्नेशन दिए उसके बाद फिर कहा कि नहीं हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी लीडर को तो विजनरी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक चीज़ आज गुस्से में या किसी और आप अपने ऊपर काबू ना रखते हुए या अगर आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो आप कहेंगे अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कोई भी नहीं है। लेकिन का मामला भी था, बिल्कुल सारे, लेकिन सर वो सारी चीज़ें उनका क्या इम्पैक्ट आया, उनमें से कुछ चीज़ प्रूव हो सकी है। एक बार उन्होंने एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से बयान किया, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई। ना साइफर का मामला बाद में उठा, ना जो मैंने जो असेंबलियाँ थी नेशनल असेंबली से जिस तरह उन्होंने रिज़ाइन किए फिर कहा जी के वापस लिए जाएँ, वो भी आपके सामने है। फिर जो प्रोविंशियल असेंबली को डिज़ोल्व करना था वो भी आपके सामने, जहाँ दोनों प्रोविंस जहाँ उनकी हुकूमतें थी तो उन्होंने उनको डिज़ोल्व किया। उसमें जाहिर है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे
اس پارٹی کے اندر ان کی اس میں وہ اس بات پر وہ خوش نہیں تھے، لیکن چونکہ پارٹی لیڈر نے اس کے اوپر بڑا انسسٹ کیا، بڑی ضد کی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز کا فرمات تھی، وہ شاید یہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر سارے اسمبلیاں یہ سب ختم ہو جائیں تو پھر شاید گورنمنٹ سسٹین نہ کر سکے۔ اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے وہ یہی تھا، قومی اسمبلی کو ڈیزالو کروانا، جی وہی نا، وہ ان کے جو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہ ہو۔ وہ جو آپ سے میں نے پہلے جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک لوگ جو ہوتے ہیں اگر کسی ایک پرامیننٹ جگہ پر ہوں اور اس کے بعد پھر جیسے آپ نے کہا کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی وہ اتنا ان کے اندر یہ ایک دم تبدیلی ہے، تو یقیناً یہ حیرت کی بات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی جو میرے علم میں تو یا جو اس کا میرے پاس جواب تو یہی ہے کہ پھر آپ میں استقامت نہیں ہے۔ باقی لوگ بھی تو کھڑے رہتے ہیں جی آپ کے سامنے، آپ خود اس چیز کو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں سختیاں بھی برداشت کی ہیں لیکن اپنی جگہ پر ہیں، یہاں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ جہلم کے حالات و واقعات ہم نے آپ کو سنوائے، ہم آپ کو گجرانوالہ لے آتے ہیں۔ آپ کو ایک کنٹراسٹ ملے گا۔ جہلم وہ ضلع ہے جس کے اندر سے 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا۔ گجرانوالہ وہ ضلع ہے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مکمل طور پر سویپ کیا، 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں اٹھائیں، 14 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اٹھائیں، جہاں پر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے پھوٹنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کیا واقعتاً فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ 9 مئی کے واقعات ایک بہت بڑی ٹیکٹونک شفٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ پلیٹیں جس کے اوپر پاکستان کے سیاسی دھڑے بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں گجرانوالہ کے اندر، تو گجرانوالہ کی سیاست سے کس طرح متاثر ہوئی ہے۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اپنے کورسپونڈنٹ سے ملوانا چاہیں گے اور ان سے ہی جاننا چاہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات گجرانوالہ میں انفولڈ کیسے ہوئے۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کور کیے، اس دن اس شہر میں کیا ہو رہا تھا؟ جی بالکل طلعت صاحب، جیسے ہی خبر آئی کہ عمران خان گرفتار ہوئے تو موب نکلا، لوگ نکلے۔ یہاں پہ چندہ قلعہ بائی پاس ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ احتجاج شروع ہوتا ہے، لوگ شہر سے ٹولیوں کی صورت میں جو آئے، لیکن اچانک سے وہاں سے کچھ لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ احتجاج کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم کینٹ جائیں گے، ہم کینٹونمنٹ میں جائیں گے۔ تو لوگ یہاں سے پھر واپس نکلے ہیں اور کینٹ گیٹ پہ پہنچے ہیں، راہ والی کینٹ جو کہ چیک پوسٹ ہے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے پتھراؤ کیا، ڈنڈے مارے گئے اور بہت یہ فاصلے کا ذرا بتائیں کہ جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا اور جہاں پر کینٹ ہے یہ تو کافی لمبا فاصلہ ہے۔ بالکل اپوزٹ ہے جی۔ چندہ قلعہ بائی پاس آپ کو لاہور کی طرف سے آتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو آنا پڑتا ہے، اور کینٹ کم از کم 25 سے 26 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں سے موب جو ہے وہ نکلا ہے اور پہنچا ہے، اور اوپر سے جو ان کی قیادت تھی مقامی، انہوں نے جو ہے کال دی کہ سب لوگ جو ہیں وہ کینٹ گیٹ پہ پہنچے۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد بہت پھر انہوں نے پتھراؤ کیا، نعرے بازی سے کام شروع ہوا، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک جو جاں بحق ہوا ہے وہ رضاکار تھا پولیس کا، 12-13 لوگ جو ہے زخمی ہوئے۔ ٹکٹ ہولڈرز تھے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ موجود تھے، جو کہ اب جو ہے فرار ہیں، ان پہ مقدمہ ہے، 302 کا مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کے علاوہ 3 گجرانوالہ میں ٹوٹل جو ہے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کو جو کینٹ گیٹ پہ ہوا ہے وہ شاید دوسرے شہروں میں نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی، شہری پریشان تھے، رہائشی پریشان تھے، اور جو ہے وہ ایک جہاں بک بھی ہو گیا اور زخمی بھی کافی سارے ہوئے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کس قسم کے ٹویٹس چل رہے تھے، اور جب ان سے بات کریں تو آپ وہ ٹویٹس بھی دیکھیے۔ شہر ہم نے بند کر دیا، ہم تیرا باپ بھی دے گا آزادی، عوام جوک در جوک نکل آئے، اور پاکستان کے اندر تبدیلی آ گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیے جا رہے تھے۔ اب ذرا واپس آئیں اس کے اوپر، کیا امکان ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ کیا امکان ہے؟ آپ تو کور کر رہے تھے سارا، مقامی سیاست کو بھی جانتے ہیں اور چہرے بھی پہچانتے ہیں، آپ نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ ہو سکتا پی ٹی آئی کے لوگ نہ ہو؟
نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں کہ جب احتجاج ہوا تو ظاہر ہے جو پارٹی کے کارکن تھے وہ اپنے لیڈران کے ساتھ وہاں پہ پہنچے, ٹکٹ ہولڈرز ان کو لیڈ کر رہے تھے, تو ظاہر ہے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اپنے اپنے حلقے سے 50, 60, 70 لوگ لے کے نکلے اور جیسے آئے وہ اپنی نعرے بازی کرتے ہوئے, تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ مار دیں گے, جلا دیں گے اور جو کسی کو چھوڑیں گے نہیں جب تک عمران خان کو ریلیز نہیں کیا جاتا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی چانس ہے کہ کچھ اور لوگ شامل تھے, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹران تھے. اور اس کے بعد یہاں پر بھی پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا؟ بالکل شروع ہوا جی. اب تک جو 10 مین لوگ ہیں یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں, قومی اسمبلی کے 3 جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو, صوبائی اسمبلی کے 3 امیدوار جو ہیں ٹکٹ ہولڈر تھے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں, اور دیگر بہت سے لوگ ہیں یونین کونسل کے تقریباً 15 سے 16 یو سی چیئرمین ہیں سابق, وہ بھی چھوڑ چکے ہیں, اور سلسلہ جو ہے جاری, امکان ہے کہ مزید ابھی لوگ جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ظاہر ہے یہ نوید مسرت ہے, خرم دستگیر خان کا یہ حلقہ ہے. ہم ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان تمام تبدیلیوں اور ان کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے میری آخری سیاسی حلقے ملاقات ہوئی جب 18 کی آپ کیمپین کر رہے تھے. اس وقت سے لے کے اب تک حالات بڑے تبدیل ہو گئے. 1.25 سال میں آپ کی حکومت کافی پریشان رہی کہ مہنگائی, اکانومی کے حالات, ابھی بجٹ پاس ہوا, اکنامک سروے آیا, اس کے اندر اعداد و شمار ہیں اور آپ کابینہ کے اندر بھی پریشان رہتے تھے. ایک تجزیہ یہ ہے اسلام آباد سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد آپ کی وہ پریشانی بھی کم ہو گئی ہے, کیونکہ آپ کے مخالفین فائدہ اٹھا سکتے تھے اس سے, لیکن اب تو وہ ان کا اپنا حال بہت برا ہو گیا. سو ان اے وے از دیٹ این ایڈوانٹیج فار یو؟ نہیں جی, تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہے. دیکھیے ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے مسلم لیگ نون میں کہ جتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, اور وہ ظاہر گجرانوالہ میں بھی اتنی مہنگائی ہے جتنی دوسرے حصوں میں ہے, اس کا ووٹر یا بیلٹ باکس پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا, میں تو بطور ایک منتخب نمائندہ ہونے کے کبھی نہیں بھولتا یہ بات, کہ الیکشن کا اصل فیصلہ وہ کارکن نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. اصل فیصلہ سائلنٹ میجورٹی کرتی ہے, جو خاموش ہیں, جو سیاسی طور پر موبلائز نہیں ہے. اور ہمیں ابھی بھی یہ ایک ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ ہم اس سائلنٹ میجورٹی کو, اب سائلنٹ میجورٹی تک کیسے بندہ پہنچتا ہے؟ وہ میڈیا کے ذریعے پہنچتا ہے. وہ ہمارے جو لیڈران کی تقاریر ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہوں گی, الیکشن کیمپین میں جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ نواز شریف یہاں موجود ہوں گے اور وہ اپنا پورا ایجنڈا اپنے سامنے رکھیں گے, نیریٹو سامنے رکھیں گے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے ہمارے ووٹ بینک کے اوپر. لیکن گجرانوالہ کے لحاظ سے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارا ابھی بھی یہ توقع ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی, اگر اس مشکل ترین الیکشن میں بھی جس میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم ہندوستان ہیں اور دوسرے پاکستان ہیں, تو اب اگر ہم دوبارہ پاکستان میں آ گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ توقع ہے کہ اگر 18 میں اللہ نے کامیابی دی تھی تو 2023 میں بھی کامیابی ملے گی. جیلا میں ایک ووٹر سے بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ سیٹ جیت جائے گا. ایک محاورہ بن گیا ہے, یہ 70s کا محاورہ چلا آ رہا ہے. تو عمران خان کا جو ووٹر ہے اس کے اسسمنٹ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایکس پی ٹی آئی والے آئیں گے تو وہ تو پھر پی ٹی آئی کا ووٹر ادھر نہیں جائے گا. گرفت آپ کی مضبوط ہے, آپ کا اپوننٹ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس آلریڈی 6 اسمبلی کی سیٹیں ہیں, قومی اسمبلی کی 14 آپ کے نیچے ہیں, مشکل حالات میں آپ جیتے ہیں اور نواز شریف بھی واپس آتا ہے تو آپ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کدھر جائے گا آپ کے خیال میں؟ مطلب آپ نے ہلکے کے اسسمنٹ جی, اگر پی ٹی آئی وہاں سے کوئی امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو اس کو ایک محدود ووٹ ملے گا. اور اگر آپ ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو اسینچلی 2013 کی واپسی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور دونوں اپنے اپنے ووٹ لیں گے. ہوا یہ تھا کم از کم گجرانوالہ کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں یہ دونوں مل گئے تھے کہ وہ جو ہمارا دھڑے کا ووٹ اور پی ٹی آئی کا ووٹ وہ اکٹھے ہو گئے تھے. تو اسی وجہ سے ان کی ووٹنگ سٹرینتھ 2018 میں بہت بہتر تھی 13 کے مقابلے میں. اب وہ دوبارہ علیحدہ ہو گئے, تو لہذا اس میں بھی وہ جو سپلٹ ہے
دھڑے کا ووٹ علیحدہ اور پی ٹی آئی کا ووٹ علیحدہ، اس میں وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی گجرانوالہ اسی طرح نواز شریف کو اپنی سیٹیں ڈیلیور کرے گا۔ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ مل جائے گا؟ جی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر ضلع کے اندر جاتے ہیں، تو ایک تو خیر ٹکٹ دینے والا بچے گا یا نہیں بچے گا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اگلے 4-5 ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کینڈیڈیٹس کا آپ نے ذکر کیا، کچھ آزاد لڑ رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں چلیں گے آپ کے ضلع کے حد تک، تو پی ٹی آئی کا پھر کینڈیڈیٹ کہاں سے آئے گا؟ جی اس وقت تو نام لیوا کوئی نہیں ہے میں ایز آف ٹوڈے، لیکن جس طرح وہ مشہور بات ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو جس طرح برسات میں کھمبیاں اگتی ہیں تو امیدوار اگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی شاید اپنے آپ کو پٹ فارورڈ کرے۔ آج تو مشکل ہے کہ کوئی آگے کلیم بھی کم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے شہری چونکہ حلقے ہیں یہاں کوئی نہ کوئی امیدوار آ جاتا ہے جو اس کو کیچ کرنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں امیدوار تو انہیں مل ہی جائیں گے۔ خرم دستگیر تو بڑے خوش ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگ جو خرم دستگیر کو یا ان کی جماعت کو یا ان کے مخالفین ہیں ان کے ویوز کیا ہیں۔ اب یہاں پر جو نون لیگ کا گڑھ ہے، جب آپ لوگوں سے بات کریں گے تو نون لیگ کے حق میں ہی آپ کو بات سنائی دے گی، لیکن بعض جگہ پر 9 مئی کے واقعات کی جھلک بھی آپ کو نظر آئے گی۔ جو لوگ اپنی پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالکل جناب ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے پاکستان بچا لیا، فتنے تو جان چھٹ گئی ہے الحمدللہ۔ اسی نون لیگ دے ہیں اللہ دی رحمت دے نال، نون لیگ نواز شریف انجینئر خرم دستگیر خان صاحب الحمدللہ انہاں دا ووٹ گجرانوالہ شیر دا وے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 9 مئی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ 9 مئی کو پاکستان میں دہشت گردی کی گئی اور بیرونی طاقتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو خوش کیا گیا۔ پی ٹی آئی ایک جماعت تھی لیکن وہ دہشت گرد پارٹی ثابت ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے ہماری فوجی تنصیبات، ہمارے اور پاکستان کے جو عوامی جگہ تھی ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، یہ انتہائی قابل مذمت تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ ووٹ بینک کس کا ہے، گجرانوالہ شروع سے مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، قلعہ رہے گا اور انشاءاللہ آگے بھی مسلم لیگ نون کا ہی ہے۔ یہ آپ کو پوچھنے والی بات ہے، ساری دنیا کو پتا کہ انہوں نے ایک ذہنی طور سے مائنڈ بنا کے، یہ جو عمران خان کی تقریریں آپ نکال کے دیکھ لیں، سن لیں، اس نے مائنڈ بنا کے نوجوان نسل کو ورگلا کے ان کو سیٹ اپ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ خراب کر دی ہے۔ وہ لوگ اب ان کے ماں باپ دیکھو کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، یہ سارا اس نے مائنڈ پر ہے نوجوان نسل کا۔ اور ہمارے ملک کی یہ جو کبھی انڈیا بھی نہیں سوچ سکتا تھا، ایسی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ خوف آتا ہے بات کرنے کے وقت بھی۔ میں عمران خان کا مستقبل جو ہے نا وہ بند گلی کے اندر دیکھ رہا ہوں، وہ اب بالکل وہ ایسے چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی وہاں سے ممکن نہیں، لیکن اس شخص نے ہمارے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا ہے، ہمارے دین کو بہت ڈیمیج کیا ہے، ہماری جو آنے والی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، اس کا اس نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، ہمارے رشتوں میں اس نے بہت فرقہ بازی کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے تک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نہیں لائق سمجھتے۔ لیکن یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا جو ہے عمران خان نے بیڑا گرک کیا ہے، ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ 4 سال ہمارے طریقے جو ہے نا وہ طریقے گئے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ جناب وہ تو سب کو پتا ہے، سب جس سے مرضی وہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے لوٹے ہیں، وہ گجرانوالے کی عوام نے ساری زندگی کبھی کسی لوٹے کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ ہم لوگ کئی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ میرا سوال صرف یہ ہے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے کہاں؟ گجرانوالہ میں اس وقت کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے جب اب الیکشن آؤں گے، آج کروا لیں، سال میں کروائیں، 6 مہینے میں کروائیں، انشاءاللہ گجرانوالہ پوری لیڈ لے گا، پورا گجرانوالہ بلا مقابلہ سارے میرا اپنے کا ابھی تک امیدوار نہیں ہے، سب بلا مقابلہ ہمارے امیدوار ہوں گے اور شیر جیتے گا گجرانوالہ میں۔ بلکہ ہم لوگ جتنے دکاندار ہیں ہم یقین کریں، ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میریکل کو جادو ہو جائے کہ ہمیں 2017-18 میں واپس لے جائے، جب نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا۔ ہمارا گجرانوالہ اس کی مثال ہے، ابھی آپ باہر سے آئے ہیں، یہ فلائی اوور بنا ہوا ہے، جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
2017-18 में हुए और गुजरावाला ने तरक्की की, पाकिस्तान ने तरक्की की हर चीज में, यानी कि आप बेमिसाल हैं। आप मुझे बताएं 3.5 साल पीटीआई का दौर था, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें। सिर्फ क्या उसने कट्टे दिए हैं, औरतों को मुर्गियां दी हैं, बकरियां दे दी हैं। अब ये इसका सेंस थी और उसने वही मुल्क को ले आया, नुकसान कर दिया है। 3.5 साल में मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि तहरीक इंसाफ की कैफियत क्या है और नून लीग अपने आप को सियासी तौर पर रिवाइव्ड क्यों महसूस करती है। लेकिन इंतखाबात होने से पहले काफ़ी महीने अभी बाकी हैं और पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि एक दिन के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, जैसा कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद देखा।